जी मेरा सवाल ये है कि ईमानदार इंसान की पहचान क्या है, यानी ईमान वाले की पहचान क्या है, और मुकम्मल ईमान किसे कहते हैं। जी एक सवाल मेरा भी है, वो ये है कि इंसान की कामयाबी का राज क्या है। आसान तरीके से समझाएं। बहुत अच्छे सवाल किए हैं, मैं इनके जवाब दूंगा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितने भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सभी लोग ध्यान लगाकर सुने, सही समझ कर सुने। देखिए, जिस मालिक ने हमें बनाया है, जो हमारा बनाने वाला सच्चा मालिक है अल्लाह ताला, उसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है। हमें जीवन देकर जीवन जीने के दो रास्ते हमारे सामने कर दिए हैं। इंसान चाहे कुछ भी कर्म करे, वो दोनों रास्तों पर ही चलेगा, तीसरे रास्ते पर नहीं चलेगा। बात समझे बात को। दो रास्ते हैं, या तो ईमानदार बन जा या बेईमान बन जा, या तो सच्चा बन जा या झूठा बन जा, या अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। धरती पे जितने भी इंसान हैं, उन सब का पैदा करने वाला एक मालिक है, और उस मालिक ने हर इंसान के अंदर यही रचना बनाई है। समझ में आ रही है बात। अब अच्छाई और बुराई को किस चीज़ से जोड़ा है? कुरान मजीद में सूरह दहर में क्या फरमाया है कि हमने इंसान के सामने दो रास्ते कर दिए, चाहे वो हमारा एहसान माने या इनकार करे। अब जो इंसान के अंदर एहसान का मादा है, अब जो इंसान अपने बनाने वाले मालिक की तरफ गौर करे कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है। ये माँ के पेट में आँख नाक कान मैंने खुद तो बनाए नहीं है, किसी ने बनाए हैं। अब इस धरती का बिछौना मैंने नहीं बिछाया, चलो बिछौने को छोड़ो आप। इस दुनिया में हवा मैं नहीं चला रहा, ना कोई इंसान चला रहा है, इंसान के बस से बाहर है। कोई हवा चला रहा है जिसके द्वारा हम सांस ले रहे हैं, तो ये उसका एहसान है हमारे ऊपर। ठीक है। अब मेरे पेट में भूख लगती है, भूख लगने से पहले मेरे खाने का इंतजाम कर देता है, ज़मीन में से गल्ले पैदा करता है। तो एहसान माने अल्लाह की कुदरत को देखकर है। मेरी आंखों के अंदर देखने की ताकत रखी है, संसार को देख रहा हूँ। कानों के अंदर सुनने की ताकत रखी है, ज़बान के अंदर चखने और बोलने की ताकत रखी है, दिमाग के अंदर सोचने की ताकत रखी है, हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत रखी है, पैरों के अंदर चलने की ताकत रखी है। इंसान अल्लाह की कुदरत पर गौर करे। पूरी कायनात छाई हुई है, खुद इंसान का अपना वजूद अल्लाह की कुदरत की गवाही देगा। मगर जो इंसान सच्चाई की निगाह से देखेगा, देखो ना, इस दुनिया में मैंने बताया था पहले भी, जैसा चश्मा, जैसे रंग का चश्मा लगाकर इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया उसी रंग की दिखाई देगी। लाल रंग का चश्मा लगाओगे तो दुनिया लाल दिखाई देगी, काले रंग का चश्मा लगाओगे दुनिया काली दिखाई देगी, नीले रंग का लगाओगे दुनिया नीली दिखाई देगी, है कि नहीं। तो असल में हमें इस दुनिया को देखना है सच्चाई का चश्मा लगा करके, हकीकत का चश्मा लगा करके। सच्चाई की निगाह से इस दुनिया को देखो, और इस दुनिया के अंदर अल्लाह की बनाई हुई खामोश कुदरत से अल्लाह को पहचानो, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पहचानो। तो ये दो प्रकार की रचना बनाई है उसने। अब जो इंसान अल्लाह का एहसान मानेगा, वही इंसान दिल से अच्छाई पर चलेगा। समझ ले बात को। जो इंसान अपने बनाने वाले मालिक का एहसान मानेगा, वो देखेगा, कायनात में गौर करेगा कि ये हवा चल रही है, ये किसी इंसान के बस में नहीं है चलानी हवा। बात समझे ना। किसी पत्थर के बस में है, जो लोग पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, ना किसी कब्र के बस में है। जितने भी लोग आज दुनिया में पूजा कर रहे हैं अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की, इनके बस में नहीं है कि ये हवाओं को चला दें, ज़मीन में से गल्ला निकाल दें। समझ में आ रही है बात। ये तो कोई और ही हस्ती है जो इस दुनिया में हम उसे देख नहीं सकते। समझे। तो बिन देखे
سورہ بقرہ میں کیا کہا گیا؟ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے، اس میں کوئی سندے نہیں، کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وشواس کرتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وشواس رکھتے ہیں۔ وشواس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ وشواس کہاں کیا جاتا ہے؟ وشواس اس چیز پر کیا جاتا ہے جو چیز دکھ نہیں رہی ہے، سمجھے بات کو؟ جو چیز دکھ نہیں رہی ہے اس پر وشواس کیا جاتا ہے، اور جو چیز دکھ رہی ہو اس پہ کیا وشواس کرو گے؟ بھائی میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں کہ نہیں بیٹھا، میں تمہیں دکھ رہا ہوں کہ نہیں دکھ رہا، تو تم مجھ پہ کیا وشواس کرو گے؟ پھر میں تو ہوں تمہارے سامنے۔ جو چیز نہیں دکھ رہی، اللہ نہیں دکھائی دے رہا، اور اس کی خاموش قدرت سے پہچاننا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اور وہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ ان سب سے اوپر ہے، الگ و نرالا ہے، سمجھے؟ تو یہ پہچاننا ہے ہمیں، اللہ کو پہچان کر پھر اس کا احسان میں ڈوب جانا، اس کا احسان مان کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا میں اس کی کھوج کرنا، اور اپنے اندر اس کی رچنا کے آدھار پر دنیا میں اس کے حکموں کو پہچان لینا۔ نور الانا نور، یعنی نور سے نور مل جاتا ہے، روشنی سے روشنی مل جاتی ہے، تو انسان کا ایمان زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو ہے رچی ہوئی ہمارے بنانے والے مالک کی رچنا ہمارے اندر، اور ایک ہے اس کے آسمان سے آیا ہوا حکم اسی رچنا کے آدھار پر۔ اب ساری دنیا میں چیک کرو کون سی گرنتھ، کون سی دھارمک کتاب ہماری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ ہے؟ بھائی میں نے تو بہت چیک کیا ہے، میں نے تو پوری دنیا میں چیک کیا ہے، اور چیک کر کے لاسٹ میں کہاں آیا ہوں؟ قرآن مجید پر، کہ قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے جو انسان کی رچنا پر آدھارت ہے۔ اب اس میں حکم پہچاننا، اپنے مالک کے حکم پہچاننا۔ مالک کا حکم کیا ہے؟ پہلے گواہی دو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی ایشور ایک ایشور کے سوا کوئی اور پوجا کرنے کے لائق۔ میں یہ شبد اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہمارے غیر مسلمان بھائی بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں، تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں آسان زبان میں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو آسان زبان میں سمجھایا جائے تاکہ دنیا کا ہر انسان سمجھ لے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں، آخری نبی ہیں، ان سے پہلے بہت نبی آ چکے ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، ہر زمانے میں نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے۔ آخری پیغمبر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انسان ایمان لاتا ہے تو کلمہ اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو اس بات کے لیے تیار ہے، اگر تو اپنے مالک کو ماننے کے لیے تیار ہے تو پہلے اس بات کا اقرار کر کہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی اس کو چھوڑ دوں گا، اور اچھائی چھوٹی ہو یا بڑی اس کو اپناؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب جب انسان اللہ کو ماننے والا بنتا ہے، اس کے احسان میں ڈوب کر اس کے حکموں کو مانتا ہے، اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، جیون دیا ہے، میں کچھ نہ تھا، مجھے انسان بنایا، مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، اس کے احسان میں ڈوب کر اور پھر انسان اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اور پھر وہ ایماندار بنتا ہے اصل میں، حقیقت میں۔ یاد رکھنا، جس نے اپنے بنانے والے سچے مالک کو نہیں پہچانا، اور دنیا میں وہ کتنے ہی جو ہے دان کرے، اچھے کام کرے، خوب اچھے کام کرے، وہ ہرگز ایماندار نہیں ہے۔ سب سے پہلا ادھیکار اس پر اس کے بنانے والے مالک کا ہے کہ اس کو پہچانے، اس کو پہچان کر اس کا ادھیکار دے، اس کو اللہ کا حق اللہ کو دے، کہ اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکائے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور جو بھی اس کے ادھیکار بتائے گئے ہیں اسلام دھرم میں ان کو پورا کرے۔ اب اس کے بعد اللہ کے حکموں کے دوارا سے اچھے کرم کرے، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو سمجھ کر تب اچھے کرم کرے۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ
بھائی یہ سب کچھ کس نے دیا ہے ہمیں دنیا میں؟ تو بس اسی سب کچھ کو اللہ کا دیا ہوا ہی اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے سونپ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھکانا ہے کہ اے میرے مالک سب کچھ تو نے دنیا میں مجھے تو نے دیا اور میں تجھ سے بچ کے جاؤں گا کہاں، لہٰذا مرنے کے بعد مجھے تیری طرف لوٹنا ہے، میری جان تیرے قبضے میں، تو لہٰذا میں اپنا سب کچھ تیرے سامنے سرنڈر کر کے سب کچھ سونپ کر کے میں اپنی مرضی چھوڑ کر تیری مرضی پر جیون جینا چاہتا ہوں اور تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کو مسلم کہتے ہیں جو اللہ کا آگیا کاری ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر چلنے والا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں ایماندار انسان وہی بنتا ہے جو اپنے سچے مالک کو پہچان کر اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر کے اپنی مرضی چھوڑ کر کے اس کی مرضی پر جیون جیتا ہے، تب ایماندار بنتا ہے۔ اور جو انسان اپنے مالک کو نہ پہچان کر پتھر پوجا کر رہا ہے، مورتی پوجا کر رہا ہے، قبروں کی پوجا کر رہا ہے، سنسار کی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے، وہ ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھنا وہ ہرگز ایماندار نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنے آپ کو سمجھتا رہے ایماندار، لیکن مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا پھر، سمجھے؟ اگر اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے سچ اور جھوٹ کو نہ پہچانا، اس میں غور نہ کیا، ہر انسان کو پتہ ہے جو انسان غلط راستے پہ چل رہا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس معاملے میں لاپرواہی کر رہا ہوں، اور جس کام میں لاپرواہی ہوتی ہے اس میں انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھے جو لوگ آج دنیا میں غلط خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں وہ اپنی لاپرواہی سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچے من سے سچے دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے، اپنے بنانے والے مالک کی کھوج نہیں کرتے، اس لیے وہ غلط خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، تو مرنے کے بعد پھر وہ دھوکہ کھائیں گے۔ تو انسان کے جیون جینے کے کیا راستے بنائے ہیں اللہ نے؟ دو راستے، ایماندار بن یا بے ایمان بن، اور ان دو راستوں کے دو انجام رکھے ہیں مرنے کے بعد۔ ایمانداری کا انجام ہمیشہ کامیابی کا جیون، جنت کا جیون، بے ایمانی کا انجام ہمیشہ ناکامی اور تباہی اور بربادی کا جیون، نرک کی آگ کا جیون، جہنم کا جیون۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا، سورگ کو بنایا، تو اس سے کہا کہ بول کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا کہ یا اللہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، یعنی اس کو معلوم تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھیجے گا، ان کا ٹیسٹ لے گا، اپنی رچنا ان کے اندر رچے گا، اچھائی برائی کی دو راستے دکھائے گا، دو راستوں کے دو انجام رکھے گا، ہیں؟ اب جو دنیا سے اللہ کو پہچان کر اس کے حکم پر چل کر ایماندار بن کے مرے، اللہ کو راضی کر کے مرے، تو جنت کیا کہہ رہی ہے؟ سورگ، کہ یا اللہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، جو دنیا سے تجھے راضی کر کے آئیں گے اور میرے اندر آئیں گے۔ میں ایسا گھر ہوں موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، دکھوں سے پاک، غموں سے پاک، بیماریوں سے پاک، مصیبتوں سے پاک، محنت مزدوری سے پاک، ہر طرح کی پریشانی سے پاک، جو میرے اندر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کا ٹیسٹ لے رہا ہے، چھانٹ رہا ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں ہر انسان منمانی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی جاستی کر رہا ہے، کوئی اچھے کرم کر رہا ہے، کوئی برے کرم کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، کرو، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ موت پہ اسے معلوم پڑ جائے گی پھر ظالم کو کہ موت کے بعد اصل جیون ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے، بات کو سمجھے ذرا۔ دیکھو ایک مثال سے ایک بات کو سمجھو۔ مان لو کسی کے سامنے ہم بے بس ہیں اور کسی نے ہماری آنکھ اور کان اور منہ بند کر رکھا ہے۔ اب وہ ان تینوں میں سے ہم سے کہتا ہے کہ بھئی اگر تو چاہے تو میں تجھے کوئی چیز دکھاؤں تیری آنکھ کھول کر، یا کوئی چیز تیرے کان کھول کر سنواؤں، یا کوئی چیز تیرا منہ کھول کر تجھے کھلاؤں، اور وہ بھوکا ہے، اس کا شریر مرجھا جا رہا ہے، شریر پیلا پڑ رہا ہے، بھوک سے دم نکل رہا ہے، تو وہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک چیز پسند کر، یا تو آنکھ کھلوا کر کے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لے، یا کان کھلوا کر کے کانوں سے کوئی چیز سن لے، یا پھر منہ کھلوا کر کچھ کھا لے۔ تو تینوں میں سے انسان کس چیز کو پسند کرے گا؟ زور سے بولو۔ ہاں، منہ کھلوانے کو، اس لیے کہ میں کم سے کم کچھ کھا لوں گا تو میرے شریر میں جان تو پڑ جائے گی۔ تو مین چیز کیا ہے؟ منہ کھلوانا۔ اب اسی پرکار سے مین چیز اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی ہے؟ وہ ہے ایمان، ایماندار انسان، سچا انسان، ایمان والا انسان۔ ایمان
دیکھو اس میں 4 لفظ شبد ہیں، ای، میں، آ، نے، 4 شبد ہیں۔ یہ میں نے کہہ دیے، تم نے سن لیا آسانی سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ایمان کے 4 شبد اللہ نے ان 4 شبدوں کو لگا کر کے اور ہمیشہ کامیابی کا ضمانت دے دی کہ جو ایمان لے کر آئے گا وہ موت کے بعد کامیاب ہوگا، اور جو اسی ایمان کو نہیں لے کے آئے گا بغیر ایمان کے جائے گا مر کر۔ جو اسی ایمان کو نہیں لے کے آئے گا اس کی ہمیشہ ناکامی کی مہر لگا دی کہ وہ ہمیشہ ناکام ہو جائے گا مرنے کے بعد۔ تو اب مین چیز کامیابی اور ناکامی کی کیا ہو گئی؟ ایمان۔ ایمان لے کر مرا تو کامیاب، ایمان سے رہ گیا تو ہمیشہ کے لیے ناکام۔ تو مین چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہوگا مرنے کے بعد، جو ایمان لے کے مرا، یعنی ایمان کا مطلب ہے ایماندار بن کے مرا، سچا بن کے مرا، اچھا بن کے مرا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چل کر مرا، اچھائی پر چل کے مرا، سچائی پر چل کر مرا، ایماندار بن کے مرا، وہ تو کامیاب ہے۔ اور جو ایمان سے رہ گیا، بے ایمان کے مرا، بغیر ایمان کے مرا، بے ایمان بن کے مرا، وہ ناکام ہے۔ تو اب اس ایمان کو ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھو سمجھانے کے لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، اس میں ہم نے یہی زیادہ تر ایمان کی تفسیر سمجھائی ہے کہ ایماندار کیسے بننا ہے، سچا کیسے بننا ہے، موت کے بعد کیسے کامیابی ملے گی، اللہ کی پہچان کیا ہے، بے شمار باتیں ہیں، دلیل دے کر سمجھایا گیا ہے کہ اسلام سچا دھرم کیسے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس مالک نے ایماندار بننے کا ایک موٹا موٹا طریقہ بتایا ہے قرآن مجید میں، اور کامیابی کا طریقہ، اس پر کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ وہ ایمان جو انسان کو موت کے بعد نجات یعنی کامیابی دلا دے، اس کو 4 باتوں میں بیان کیا ہے سنسار کے مالک نے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے سنسار کا مالک ہے، سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے اپنی رچنا ہر انسان کے اندر ایک سی رچی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر دنیا کے ہر انسان کے لیے اس نے اعلان کیا ہے، اور 4 چیزیں بتائی ہیں ایماندار بننے کے لیے دنیا کے ہر انسان کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا مالک ہے۔ اور قرآن مجید میں والعصر میں یہ بات فرمائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، کہ لوگوں جیون کا وقت برباد مت کرو، تم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہو اور وہ جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ جیون کے مقصد پر غور کرو، اصل جیون موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کرو، یہ جیون تمہیں امتحان کے لیے دیا گیا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، یقیناً خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، یعنی سارے انسان گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں۔ تو پوچھو گے اللہ کوئی بچا؟ کہ ہاں، کہ کون؟ کہ 4 کام کرنے والے، 4 کام کر کے اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنے والے، مکمل کرنے والے۔ تو جو اپنے ایمان کو کمپلیٹ کر لیں گے، مکمل کر لیں گے اور مکمل ایمان لے کر جائیں گے، وہ جو ہے مرتے ہی نجات پائیں گے، وہ جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے، نرک کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، سورگ میں جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ لوگ بہت بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں جو یہ 4 کام کریں، مگر یہ بات نہیں کہی۔ کیا کہا؟ کہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، جو یہ 4 کام نہ کریں وہ خسارے میں ہیں۔ اس خسارے سے، اس نقصان سے وہی لوگ بچیں گے جو یہ 4 کام کریں۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ پر سچے من سے ایمان لائیں، پھر اچھے کرم کریں اللہ کے حکموں کے انوسار، اس کے بعد سچائی پر خود چلیں، سچائی کو دنیا میں پھیلائیں، اور پھر دنیا سے صبر کریں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ وہ لوگ بہت بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں جو 4 کام کریں، تو پھر اس میں یہ رہتا کہ بھئی اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، بڑھیا جنت نہ صحیح، چھوٹی جنت صحیح،
ہیں، لیکن اس میں کیا کہا کہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں، کوئی بچا کہ ہاں کہ 4 کام کرنے والے بچے۔ تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب تک 4 کام نہیں کرو گے نجات نہیں پا سکتے والعصر کے حساب سے۔ ایک دم سے ایک وہ بات الگ ہے کہ جو ہے ایمان ہے، اور ایمان تھا انسان کے پاس، شرک نہیں کیا تھا انسان نے، اللہ کی ہی عبادت کری تھی، اللہ کا دیا اللہ کو دیا تھا، مگر جب اس کے جو ہے حشر کے میدان میں نیکی اور اچھے کرم اور برے کرم تلیں گے، اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر جہنم میں جائے گا، ایمان کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گناہوں کی سزا پا کر جب جنت میں جائے گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن ایک دم سے فوراً انسان کو نجات مل جائے، کامیابی مل جائے، جہنم کا منہ بھی نہ دیکھے، اس کے لیے 4 کام یہ کرنے ضروری ہیں۔ اب سن لیں 4 کام غور سے۔ والعصر، اللہ فرما رہا ہے قسم ہے وقت کی، زمانے کی، لوگوں جیون کا وقت برباد مت کرو۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جو یہ 4 کام کریں۔ پہلا کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے، بن دیکھے اس پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے نبیوں پر ایمان لائے، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، یعنی بن دیکھے یقین کیا، وشواس کیا۔ میں نے کیا بتایا تھا ابھی؟ وشواس نہ دکھنے والی چیز پہ ہوتا ہے، جو چیز دکھتی ہے اس پہ کیا وشواس کرو گے؟ اب وشواس کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی عقل کچھ تو انسان استعمال کرے گا کہ بھئی میں کھوج تو کروں کہ ایک مالک ہے کہ نہیں اس کائنات کا، موت کے بعد زندگی کیسے ہے، فرشتے کیسے ہیں، قیامت کیسی آئے گی، حشر کا میدان کیسے آئے گا۔ یہ سب چیزیں انسان جب اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے اور سمجھتا ہے دلیل کے اعتبار سے، تو پھر وہ عقل کی آنکھ سے دیکھ کر سمجھ جاتا ہے حقیقت کو، اور پھر اس کے دل میں یقین اتر جاتا ہے، وہ پھر ایمان بن جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا، دل سے ایمان لائے، اس کے بعد پھر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے برے کرموں کو قرآن کے دوارا اچھے کرموں سے بدل لیا، پھر نیک عمل کیے، اچھے کرم کیے، وعملوا الصالحات، پھر اچھے کرم کیے، سچائی پہ خود چلے، پھر وتواصوا بالحق، سچائی کا پیغام دنیا میں پھیلایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے، ٹیسٹ لیا کہ میرے بندے دنیا میری، دنیا میں سب کچھ میرا، میں نے پیدا کیا، ایک طرف تو ہے دنیا اور ایک طرف ہوں میں دنیا کا بنانے والا۔ اب تیرا امتحان یہ ہے کہ تو دنیا کو پسند کرتا ہے یا مجھے پسند کرتا ہے۔ اب انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا میں اللہ کی کھوج کرے، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور پھر اس کی کھوج کر کے اس کا احسان مانے اور دل سے اس پہ ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا، سچے من سے ایمان لائے، کہ وہ بن دیکھے اس پہ ایمان لائے کہ سنسار کا مالک وہ ہے جو آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھے کرم کرے، وعملوا الصالحات، نیک کرم کرے، قرآن کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ سچائی کو پھیلاؤ۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا کے اندر، یاد رکھیں، وتواصوا بالحق، پھر سچائی کو دنیا میں پھیلانا، کسی سے نہیں ڈرنا، سچ بات بولنا ہے، اور پھر وتواصوا بالصبر، اس دنیا کو ناپسند کر کے دنیا والے کو پسند کرنا اور دنیا پر صبر کرنا ہے، دنیا کی دوڑ نہ لگانا، حیا مایا کی دوڑ نہ لگانا، دنیا بنانے والے کی طرف دوڑ لگانا، دنیا کو پہ صبر کر کے اللہ کو پسند کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہی کمپلیٹ ایمان ہے۔ اب جنت کو، سورگ کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے دکھوں سے، تکلیفوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو، نرک کو گناہ کے مزے سے گھیر دیا ہے۔ اب جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایمانداری پہ چل کر اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کو پاتا ہے، تو اسے دکھ تکلیف تو تھوڑے بہت ملیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کا امتحان ہے، اللہ نے اسی بات کا امتحان لیا ہے۔ اگرچہ کوئی غیر مسلمان بھائی ہے ہمارا، چاہے کسی بھی دھرم میں پیدا ہوا ہو، جب وہ سمجھے گا کہ میرے سچے بنانے والے مالک کا سچا راستہ اسلام ہے، تو وہ پہلی سٹیج پہ آئے گا کہ وہ دل سے ایمان لائے گا، اور جب وہ ایمان لائے گا تو اس پہ کتنی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے، اس کے گھر والے اس سے ناراض ہوں گے، اس کا خاندان اس سے کٹ جائے گا،
اس کی برادری اس سے کٹ جائے گی. لیکن یہاں پر اللہ نے جو ہے چھوٹ دی ہے، اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے تو تم ایمان کو ہائی لائٹ مت کرو، یعنی سب کو بتاؤ مت، اپنے دل میں رکھو. یہ تمہارے دل کے بیچ اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. اللہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو آپ بتاؤ مت، چھپا کے رکھو، کوئی دقت نہیں ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. اور اگر آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو آپ اسے اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں، لوگوں سے کہہ سکتے ہیں. جب آپ لوگوں سے کہیں گے تو آپ کو اسلام پہ چلنا آسان ہو جائے گا. تو ایمان لا کے نیک عمل کرنے ہیں، اچھے کرم کرنے ہیں اللہ کے حکموں کے انوسار. اس کے بعد پھر جو ہے نیک سچائی کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے حکموں کو پھیلانا ہے. اور پھر وتواصوا بالصبر، پوری دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرنا ہے. پوری دنیا کی حیا مایا سے، دنیا کی دوڑ سے صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے. اب ان چاروں شرطوں میں سے اگر ایک بھی پوری نہ کری تو ناکامی ہے، چاروں پوری کرنی پڑیں گی. اب آج کے مسلمانوں نے کیا سوچ رکھا ہے کہ بس بھئی ہم ایمان لے آئے ہیں، ہماری نجات ہو گئی. اس سے بھی آگے ہمارے شیطانی خیال ہیں کہ بھئی ایمان ہو نہ ہو ہم تو مسلمان ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نجات تو ہماری ہو ہی جانی ہے. یہ شیطانی خیال ہے، اسی خیال سے آج ہم عمل سے ہٹ گئے. تو یہ جو والعصر میں 4 شرطیں بتائی ہیں، یہ تو کم سے کم ہیں، فوری ایک دم سے نجات پانے کے لیے کم سے کم ہے. یہ اگر جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تو کم سے کم یہ 4 عمل کرو، تب جنت میں جاؤ گے والعصر کے حساب سے. تو پہلے ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد نیک عمل کریں، اللہ کو راضی کریں، برائی سے بچیں. اس میں بھی مشقت ہے، محنت ہے، سچائی کے راستے میں دکھ تکلیف ہیں، اٹھانے پڑیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. چاروں عمل بھاری ہیں، مگر اللہ جس کے لیے آسان کر دے، اللہ جس کے لیے چاہے آسان کر دے. اس کے بعد وتواصوا بالحق، اللہ کا سچا پیغام دنیا میں پھیلانا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. وتواصوا بالصبر، پوری دنیا سے صبر کرنا. تو سارے عمل بھاری ہیں، لیکن نیک اعمال کرنا یہ اور بھاری ہے. اب چونکہ بیوی بچے ہیں، ساری چیز ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، بہت سارے عمل ہیں، اللہ کے حکم ہیں. جو حکم کریں دل سے کریں، اور جو رہ جائیں نہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. کیونکہ پوری دنیا میں کوئی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکموں کو، سارے حکموں کو پورا کر سکے. جب انسان یہ 3 اعمال کرے گا، ایمان دل سے لائے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ کے دین کو پھیلائے گا، پھر چوتھی سٹیج ہے کہ دنیا پہ صبر کرنا، دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرنا. پھر جب انسان یہ ارادہ بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت جلیل کر کے نکال دے گا اور اپنی محبت دل میں ڈال دے گا. یہ نشانی ہے کہ اس نے اللہ کو پسند کیا تو اللہ نے بھی اس کو پسند کیا. یاد رکھیں، اس انسان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جو ان 3 راستوں پر چلتا ہے. نمبر 1 صبر، یعنی اس نے اللہ کو پسند کیا، پوری دنیا سے صبر کیا. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا. اور پھر ثابت قدم رہنا، اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا، ہوشیار رہنا شیطان کے دھوکے سے. تو بھئی یاد رکھیں، یہی کمپلیٹ ایمان ہے کہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اور یہی انسان کی کامیابی ہے. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا. اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے،
बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है?